कराची का कचरा शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। सियासी जमातें कचरे पर सियासत में मसरूफ। सिंध और वफाकी हुकूमत शहर के मसाइल से लाताल्लुक। कराची सबका मगर कराची का कौन? पूछेंगे सीनियर सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार से। And a very warm welcome to the show. कराची जो पाकिस्तान की शान और उरूसुल बिलाद कहलाता था, आजकल कचरे में डूबा हुआ है। शहर की सारी सियासत भी इस कचरे की गिर्द ही घूम रही है। कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने का काम सिंध हुकूमत और न ही कराची के शहरी हुकूमत की तरजीह है, जिसके बायस अब पूरा शहर ही कचरे के अंदर धंसा जा रहा है। शहर की सियासत में भी कचरे के नाम पर एक तमाशा बना हुआ है। सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में मसरूफ हैं, मगर कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा। कराची से भारी मैंडेट हासिल करने वाली वफाकी हुकूमत भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। वफाकी वजीर अली जैदी ने शहर का कचरा साफ करने का बेड़ा उठाया था, लेकिन लगता है कि वो भी हिम्मत हार गए हैं। मेयर वसीम अख्तर कहते हैं कि कचरा उठाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, जबकि सिंध हुकूमत की कराची में कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। साबिक मेयर मुस्तफा कमाल तो सियासी हुकूमत से इतने मायूस हो चुके हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ से मुतालबा किया है कि वही कराची के मसले का हल बताएंगे। कुछ रोज पहले हमारे प्रोग्राम में मुस्तफा कमाल साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। बड़ी शॉर्ट साइटेडनेस और बहुत ज्यादा एक एडहोकिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं। कैमरे के आगे अपनी जो है वो तमाम एक्टिविटीज को दिखाने और करने में अभी भी हम कोई कॉन्क्रीट बात नहीं कर रहे, अभी भी हम कोई कॉन्क्रीट इसका हल नहीं निकाल रहे। मैं कह थक गया हूँ कि भाई वजीर आजम पाकिस्तान कराची आए, वजीर आला हाउस में बैठे, वजीर आला को बिठाएं, मेयर को बुलाएं, गवर्नर को बुलाएं। और मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई चूंकि इनके मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तो हमने बहुत सारे मसाइल में आर्मी चीफ को इन्वॉल्व कर रखा है पाकिस्तान में, इकोनॉमिक के इशू पे और दूसरे इशू पे। तो इस कराची के इशू पे भी उनकी सालिसी जो है वो उनकी रिक्वेस्ट की जाए, उनको बिठाया जाए साथ, और जब वो बाहर निकले तो कराची के लिए एक मजबूत निजाम देकर निकले। जबकि पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रजा हारून कराची को कचरे से पाक करने के मुतालिक क्या कहते हैं, लेट्स वॉच हिम। आसान हल किया है, फंड्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। 1 करोड़ 60 लाख के लिए नहीं, 3 करोड़ के लिए। इस शहर को पहले तो गिने ठीक तरीके से। जब तक आप गिनेंगे नहीं, आप ऑफिशियली वो फंड्स एलोकेट रिसोर्सेज कर नहीं सकते। इस वक्त जब आप फंड और रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे वो आप 1 करोड़ 60 लाख के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि सेंसस ने ऐसा किया है। जबकि शहर की आबादी सब जानते हैं 3 करोड़ प्लस होने जा रही है। तो पहले शहर को गिने सही ताकि फंड्स ठीक आ सकें, फिर उन फंड्स के साथ उन फंड्स को इस्तेमाल करने के इख्तियार मैं समझता हूँ कराची के मेयर को, जो भी हो, वो प्रॉपर लोकल बॉडीज नहीं बल्कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। तमाम एजेंसीज, चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो, चाहे वो केपीटी हो, चाहे वो साइट का एरिया हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो एलडीएमडी हो, चाहे वो पोर्ट कासिम की अथॉरिटी हो, ये तमाम म्यूनिसिपल सर्विस को यकजा करके यूनिटी ऑफ कमांड करें, एक मेयर के अंडर दें। कराची इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ का मेयर मेट्रोपॉलिटन मेयर होना चाहिए। तो फंड्स हो, उसके पास इख्तियार हो अंडर यूनिटी ऑफ कमांड, फिर उसको एक ऐसा मजबूत निजाम दें, ऐसा कॉम्पैक्ट, ऐसा जबरदस्त किस्म का निजाम दे कि हमें फर्द वाहिद की जरूरत ना हो। कराची में कचरा उठाने का निजाम क्यों नाकाम हो चुका है, इस हवाले से अगर एक जायजा लें तो कराची में रोजाना तकरीबन 12 से 13 हजार टन कचरा उठाया जा रहा है, लेकिन असल मसला कराची में पहले से मौजूद 15 से 16 टन कचरा है। कराची से कचरा उठाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा कायम किया गया था। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का क़याम 2014 में सूबाई असेंबली की जानिब से मंजूर शुदा बिल के बाद अमल में लाया गया था। सॉलिड वेस्ट के अलावा सनती, ज़रई और तिब्बी फुजले को उठाना और उसे साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाना भी उसकी जिम्मेदारी है। कचरा उठाने के बाद उसे साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाने का काम सिर्फ कागजों की हद तक है। इदारे ने कराची के 3 अजला में सफाई का ठेका 2 मुख्तलिफ चीनी कंपनीज को दिया है। इन कंपनीज के साथ 7 साल का मुआहदा किया गया था, जिसके तहत इन कंपनीज को $3 मिलियन की सरमायाकारी भी करनी थी। हुकूमत सिंध इन कंपनीज को इन अजला से कचरा उठाने के अवज़ तकरीबन $17 अमरीकी फी टन मुआवजा देती है।
कराची के अवाम शहर के जो मामलात हैं उनसे मायूस दिखाई दे रहे हैं। सियासी जमातें कचरे पर सियासत तो कर रही हैं लेकिन शहर से कचरा उठाने में नाकाम है। अब ये एक सिर्फ ट्रैश का मामला नहीं है, इससे और बहुत सारे मामलात जुड़े हुए हैं। आपकी साइकी पे असर करता है, आपकी हाइजीन का मसला है, हेल्थ का मसला है, फिर जो खास तौर पे मेडिकल इक्विपमेंट का वेस्ट है उसकी वजह से आप और बहुत सारी बीमारियों में गिर सकते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस भी शामिल है, जिसमें एड्स जैसी बीमारी भी शामिल है और बहुत सारे मामलात हैं। सो ये कोई छोटी बात नहीं है। आप ऐसे समझ लें कि कहने को तो ये एक कचरे का ढेर है, मगर ऐसा है जैसे कराची एक एटम बॉम्ब पर हो और टिक टिक हो रही हो मगर उतने के लिए तैयार ना हो। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान and in Karachi. Thank you so much Farooq Sattar साहब for joining us. welcome. फारूक सत्तार साहब, इस वक्त जो हालात है वो मुझसे बेहतर आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये तो एक इमरजेंसी की सूरत में काम होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो सारी पिंग पोंग खेल रहे हैं, कोई उधर चला जाता है बात करता हुआ, कोई उधर ब्लेम भेज देते हैं। तो इसका कोई आपको टाइमलाइन नजर आ रही है कि कब ठीक होगा ये मसला? फरीहा, मैं ये कहूँगा कि जो आपने अभी सारा बयानिया दिया, कराची के कचरे का एक बड़ा इशू है और उससे जुड़े हुए सेहत आम्मा के मसाइल हैं। मच्छर, मक्खी, कॉन्गो वायरस, कोई ब्रेन ईटिंग वायरस एक नया आया है और न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़े अरसे के बाद अगर एक आर्टिकल आया कराची पे तो वो कराची की मक्खियों की बहुतात की वजह से आया। यानी कराची अब बैनुल अक़वामी सतह पे एक इंतहाई गंदा शहर और बहुत सारी अजीब व गरीब बीमारियों को जन्म देने वाला शहर बन गया। और वाज़ेह रहे, कराची शहर सिर्फ कराची के अंदर रहने वालों के लिए यहाँ के माहौल का और सेहत आम्मा का ठीक होना ज़रूरी नहीं है। कराची हमारा कौमी शहर है, पाकिस्तान की मईशत की शहरग है, पाकिस्तान की तरक्की का इंजन है। 5,000 या 4,000 अरब रुपए की हमारी बेस है रेवेन्यू की मरकज़ की, तो उसमें से 2,000 अरब रुपए कम अज़ कम कराची मरकज़ को देता है। इस कदर अहम शहर होने के बावजूद भी 70 सालों से इसके साथ सौतेली माँ का सलूक हो रहा था। फिर उसके बाद यहाँ और बहुत सारी चीज़ों ने टेक ओवर किया, पॉलिटिकल वायलेंस, क्राइम, टेररिज्म। तो चलें, एक एपेक्स कमेटी बनी, ऑपरेशन हो गया और उसके नतीजे में वो उसका एजेंडा था नहीं था, लेकिन MQM डिसइंटीग्रेट हो गई और सारा मलबा कम से कम उस वायलेंस का MQM पर डाल दिया गया। अब MQM नहीं है, लेकिन अगर अब MQM नहीं है और PTI आ गई, कुछ उसका अपना वोट बैंक बना, कुछ इंजीनियरिंग से उसको वोट दिलाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कराची के साथ इग्नोरेंस, उसे नज़रअंदाज करना, सौतेली माँ का सलूक करना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को रोज़ाना ज़बा करना, ये अमल मुसलसल जारी है। एक अल्ताफ हुसैन को अगर माइनस कर दिया और उस पर भी बस नहीं चला तो फारूक सत्तार को भी माइनस किया गया। वो भी एक इंजीनियरिंग थी और जिनके हाथों में MQM दे दी गई। मेरी लड़ाई और मेरा झगड़ा यही था। तो मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार यकसा तौर पर वफाकी हुकूमत भी है। इतने कौमी असेंबली में नुमाइंदे दिए कराची ने, फिर भी एक पैसा ना 162 अरब रुपए के ऐलान करदा पैकेज में से लगा, ना 45 अरब रुपए 2 माह हो गए जो बजट नया आया, ना उस 2 माह में 45 अरब में से एक पैसा मिला। और इसी तरीके से सूबाई हुकूमत से तो आप ये तवक्को अब रखे ही ना। उनके लिए तो ये उस तरह दुबई है जैसे हमारे लोग दुबई जाते हैं, वहाँ से पैसा कमा कमा कर भेजते हैं और शायद दुबई के साथ उनकी वो वाबस्तगी ना हो। तो लगता है कि कराची को ओनरशिप ना वफाक से मिली ना सूबे से। हाँ, MQM अपनी तमाम तर खराबियों, वो MQM खराबियों बिगाड़ के बावजूद भी ओनरशिप देती थी लोगों की साइकी को। बट उसके बावजूद फारूक सत्तार साहब अगर एक आम तासुर लें तो काफी एनालिस्ट्स का, काफी लोगों को एग्जाम्प्ट नहीं करते MQM को वहां के मसाइल से। ओनरशिप जरूर लेते होंगे, लेकिन ओनरशिप के साथ क्या सोल्यूशन ओरिएंटेड ओनरशिप है?
کیونکہ کہنا ان کا یہ ہے کہ کچرے کا مسئلہ آج کا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ نے بھی انیشیٹو لیا تھا اس کو کلین کرنے کا. جنید جمشید صاحب مرحوم لے چکے ہیں, علی زیدی صاحب لے چکے ہیں. جب کوئی آن گراؤنڈ جاتا ہے وہ ریئلائز کرتا ہے مسئلہ آج کا نہیں ہے, مسئلہ کئی سال پرانا ہے, اور اس وقت کا ہے جب ایم کیو ایم اپنے پیک پر تھی. سو ایم کیو ایم کو آپ ایگزیمپٹ نہیں کر سکتے. کراچی کے لوگ یہ نہیں کہتے کہ بری و ذمہ ہیں ایم کیو ایم. دیکھیں ایم کیو ایم کو 17 سیٹیں ملی 2013 کے قومی اسمبلی کے الیکشن میں. ہم نے 17 سیٹیں لی, اور ظاہر ہے کہ وہ 17 سیٹیں لینا, لیکن ہماری پیک, چاہے میں 17 سیٹیں ملی 2008 میں بھی, لیکن ہماری پیک 2008 تھی, جب ہمارے پاس اقتدار اور وسائل میں ہمیں مناسب حصہ ملا. مصطفیٰ کمال صاحب کو 300 ارب روپے ملے. اچھا اب ہماری کوتاہی کیا ہے, میں اب آپ کو گنواتا ہوں کہ وہ مشرف صاحب کے زمانے میں ہمیں کچرے کا ایک ایسا مستقل نظام بنانا تھا, جو گھروں سے کچرا اٹھتا, کچرا گھروں پہ جاتا, سیکنڈری اسٹیشن پہ جاتا, گاربیج اسٹیشن, وہاں سے جام چاکرو جاتا, اور لینڈ فل سائٹس بنتے. ہم نے یہ پیپلز پارٹی والوں کے لیے کیوں چھوڑا اور انتظار کیا کہ وہ آئیں, جو ہم پیسے سے کچرا بھی اٹھا رہے تھے وہ پیسے بھی نہ دیں وفاق اور صوبے سے, اور پھر یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا دیں. اور اس طرح اب اور آسان ہو گئی میئر کے لیے بھی, کہ وہ بھی یہ رونا 3 سال سے رو رہے ہیں کہ بھائی 50% سے زیادہ یہ اختیار کچرا اٹھانے کا تو صوبائی حکومت کا ہے, اور اب وہ اپنی ذمہ. اس طرح یہ تینوں مل کے, وفاقی, صوبائی حکومت اور کے ایم سی, یہ تینوں مل کر ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں کہ اب ہم سب کی تنقید ہوگی تو پھر کیفے پیالہ پہ بیٹھ کے گورنر اور میئر چائے پیتے ہیں, پھر میئر ناصر شاہ یا سعید غنی کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی کھڑے جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو جو اختیار اور وسائل ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے, لیکن 16 ارب روپے اگر وسیم اختر کو ملے 3 سالوں میں, جب میں ساتھ تھا تو میں 8 ارب کا حساب مانگ رہا تھا. آج کراچی والے وسیم اختر سے اور خالد مقبول, کیونکہ انہوں نے بھی انہیں شیلٹر دیا ہوا ہے, وہ 16 ارب کا حساب مانگ رہے ہیں کہ یہ 16 ارب اگر آپ نے پچھلی گلیاں پکی کرانے میں, صرف چھوٹی چھوٹی نالیوں کو گلی ٹھیک کرنے میں, گراؤنڈ, پارک, اسٹریٹ لائٹ, ان پر بھی فائلوں میں تو پیسہ لگتا ہے, لیکن ان میں بھی اصل میں کچھ نہیں ہو رہا. اور کچھ کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس نے لیٹ می ایڈ کوئکلی کہ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی تو 50 کروڑ کا حساب مانگ رہے ہیں. نہیں, 50 کروڑ کا حساب تو صرف وہ مانگ رہے ہیں جو نالوں کی صفائی کے لیے الگ سے دیا, 16 ارب کے علاوہ. اور جو 16 ارب ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ وسیم اختر صاحب سے لے ہیں. ہاں, 50 کروڑ کا تو اس لیے لیں کہ اس میں کہیں اوور لیپ آف اتھارٹی نہیں ہے, اس میں پیور اتھارٹی میئر کراچی کے 38 نالوں کو انہیں صاف کرنا ہے. لیکن میئر کراچی نے کن ٹھیکیداروں کو وہ ٹھیکہ دیا, ان کی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ وہ آئے نا, پریس کانفرنس کر کے بتائیں کہ اور سال میں کتنی مرتبہ اٹھا. مانسون کے سیزن سے پہلے ایک ہفتہ پہلے میٹ آفس نے کہا تھا کہ اب یہ سپیلز آئیں گے, غیر معمولی بارشیں ہوں گی, تو کیا اس ایک ہفتے میں کوئی کرین, کوئی مشین, کوئی بلڈوزر, کوئی بھی کہیں آپ کو کسی نالے پہ نظر آیا؟ کہیں پر نہیں تھا. اور نہ علی زیدی کی طرف سے مرکز نے دیا, نہ صوبائی حکومت کی طرف سے سعید غنی نے اس وقت دیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میٹ آفس کی وارننگ کے باوجود تینوں نمائندے اور حکومتیں خاموش تھیں, اور انہوں نے کراچی کو بارشوں, مکھیوں اور مچھروں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا. تو اس but do you think فاروق ستار صاحب, کیونکہ آپ جانتے بھی ہیں اور آپ بتائیں گے بھی ٹھیک بات, do you think کہ وسیم اختر صاحب کوئی خرد برد کر سکتے ہیں یا نیگلیجنس کر سکتے ہیں, کرپشن؟ یو نو ہم. مصطفیٰ کمال صاحب نے تو صاف کہہ دیا, ان کے اوپر الزام لگا دیا. آپ کا کیا خیال ہے نوئنگ؟ دیکھیں, کمپیٹنٹ نہیں ہے, میں مانتا ہوں. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ وہ اتنے شفاف طریقے سے شاید کام بھی نہیں کر رہے, کیونکہ میں کہتا تھا اور مجھے عامر خان کہتے تھے کہ فاروق بھائی یہ میئر ہماری لٹیا ڈبو دے گا, اس کے چند افسران, ان کو اگر نہیں ہٹایا آپ نے بڑے افسروں میں سے. ہاں, مجھے کہتے تھے جب میں سربراہ تھا تو مجھ سے سب ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ میں وسیم اختر کی لگام کو مضبوط سختی کے ساتھ پکڑ کے رکھوں اور ان کو کنٹرول کروں اور ان سے ڈیلیور کرواؤں, اور ان کے جو کرپٹ ترین افسران ہیں, چاہے وہ اعلیٰ سطح کے ہوں
چاہے وہ نچلی سطح کے ہوں، جو اکاؤنٹس آفیسر ہیں، اسسٹنٹ جو اکاؤنٹنٹ ہو سکتے ہیں، جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹس ہے، جو ڈیپٹی ڈائریکٹر اکاؤنٹس ہیں، انجینئرنگ کے، فائنانس کے، اور خاص طور پہ جو ٹھیکے دیتے ہیں، کارٹیل بناتے ہیں، جو یہ سارا پول ہوتا ہے کن ٹھیکیداروں کو دیا گیا، انہی کو صرف کیوں دیا گیا، اور یہ جو 2-2 کروڑ روپے یو سی چیئرمین کو بانٹے گئے، اب سب گالیاں کھا رہے ہیں اپنے علاقوں میں کیونکہ نہ ان کے علاقوں کا کچرا اٹھا، انہوں نے سب نے بھی سڑکیں بنا دی جو ان بارشوں میں بہ گئیں، تو وہ تو آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ کہتے ہیں مجھے کہتے تھے لوگ، تو آپ نے کیوں نہیں؟ میں نے کیا، اور میری اسی سختی کی وجہ سے وہ افسران بھی آج وہیں پر ہیں، چھوٹے افسران، اور وہ بھی وہیں ہیں۔ فاروق ستار نہیں ہے ایم کیو ایم میں، یعنی وہ نہیں نکلے جن کو نکالنا تھا، جن کو ہٹانا تھا، جن سے باز پرس ہونے تھی، البتہ فاروق ستار کی چھٹی کر دی گئی اس لیے کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے راستے میں آتا تھا۔ مصطفیٰ لیکن فاروق ستار صاحب، یہ تو بڑا ایزیلی ہم اپنے کالیگ سے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ مثلاً میں آپ کے گھر آئی ہوں، مجھے پتا ہے آپ کا کیا طریقہ کار ہے، کیا لائف سٹائل ہے، آپ اگر ادھر آئیں یو کین وزٹ می، آپ کو پتا ہوگا وسیم اختر صاحب کا کیا لائف سٹائل ہے، بابر غوری صاحب کا کیا۔ سو جو کرپشن اگر کسی نے کی ہو تو وہ لائف سٹائل سے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، اور ایم کیو ایم کا جو کلچر ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے، یا ایک کوئی بتا دیتا ہے، آئی نو۔ تو آپ کو اس طرح کی اطلاعات آئیں کہ بھئی یہ لائف سٹائل میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے، یہ چیک کرائیں؟ اسی لیے سب رابطہ کمیٹی کے لوگ مجھے کہتے تھے کہ وسیم اختر کو ہٹائیں، سب یہ کہتے تھے کہ یہ آگے جا کے پتہ نہیں پارٹی کو کہاں لے جائے گا، یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ ڈمی سربراہ چاہیے تھا، لیکن اصل میں سے وسیم اختر کو تھوڑی ڈمی سربراہ چاہیے تھا، عامر خان کو بھی ڈمی سربراہ چاہیے تھا، کیونکہ میں تو ان سے بھی پوچھ رہا تھا کہ بھائی آپ پہلے یہاں رہتے تھے، اب کہاں پر رہتے ہیں؟ میں کنور نویز سے پوچھنے لگا تھا کہ بھائی آپ کو بھی اتنا مشرف صاحب کے زمانے میں فنڈ ملا تو سینیٹیشن کا، وہاں کے نالوں کا، زیر زمین پانی کا، اور اس کے علاوہ جو وہاں کے مسائل ہیں وہ مستقل بنیادوں پر کیوں حل نہیں ہوئے تھے؟ تو میں سب، اور آج آپ کہاں پر رہ رہے ہیں، آج آپ کے کیا کاروبار ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ احتساب پارٹی میں ہونا چاہیے۔ پہلے تو چلیں ذمہ داری بانی ایم کیو ایم کی تھی تو میں شاید اتنا زیادہ رسپانسبلٹی کو فیل نہیں کرتا تھا، کرتا تھا لیکن نہیں کرتا تھا، لیکن اب جب میں نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور میں نے یہ ایجنڈا شروع کیا، مجھے معلوم ہو گیا، تو میں نے بعد میں جو پبلک میں ہمارے جھگڑے اس سے پہلے کہا یار میں گھر بیٹھتا ہوں، آپ چلائیں، میں الیکشن کے بعد آ جاؤں گا 2018 کے بعد، تو کہا نہیں آپ کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے، مطلب میرا نام بھی چاہیے، میرا ٹیگ بھی چاہیے، برانڈ بھی چاہیے، میری ایکسیپٹیبلٹی، کریڈیبلٹی، کنیکٹیوٹی بھی چاہیے، لیکن نیچے اپنی دکانیں جو ہیں ان کو بند نہیں کرنا، زمینوں پر قبضہ اس کو بند نہیں کرنا، لوٹ مار اس کو بند نہیں کرنا، کرپشن اس کو بند نہیں کرنا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ہاتھوں سے مجھے وہاں سے باہر کر کے، کم از کم آج جب میں لوگوں میں جاتا ہوں لوگ میرے ساتھ ہاسٹائل نہیں ہیں، ایگریسو نہیں ہے، یہ اس طرح آنکھ بند کر کے لوگوں میں نہیں جا سکتے۔ وقت ہوا ایک وقفے کا۔ فاروق ستار صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں، بہت سارے سوالات رائٹ آفٹر بریک۔ سیکٹر اور ٹاؤن اور یونٹ کے لوگوں کی اور مختلف شعبوں کی، ان کے سامنے ہم سب اپنا حساب رکھیں، میں کیا تھا، آج کیا ہوں، کہاں رہتا تھا، کہاں رہتا ہوں، کتنی گاڑیوں کا فلیٹ میرے پاس ہے، کیا میرے کاروبار، کیا انویسٹمنٹ ہے، آئیں ہم سب مل کے یہ بات کرتے ہیں۔ تو اس پر وہ دائیں بائیں جھانکنے لگے، بغلے جھانکنے لگے اور آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہیں، اور اس سے پہلے کہ میں ان کو پوچھتا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا، انہوں نے بغیر اس کے جو ہے وہ مجھے ہی فائر، اس لیے کہ 2020 کے پارٹی کے الیکشن میں بھی میں ان سے نہ الیکشن لڑ سکوں، مجھ سے ہی جان چھوڑا۔ لیکن اب کارکنان بھی پچھتا رہے ہوں گے، ذمہ داران جو نظریاتی ہیں، میں 84 کی نظریات اسی، اور میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی بھی ایم کیو ایم کو اگر ریپلیس کر لیتی، کاش اس کی لوگوں کی سائیکی کو، کورنگی، نیو کراچی، لیاقت آباد، ناظم آباد، گولی مار، یہ وہ علاقے ہیں جن کی سائیکی تک، کورنگی، لانڈھی، کھارا در، وہاں پی ٹی آئی اپر مڈل کلاس، ایک ایلیٹ ان کی جو نمائندے ہیں وہ سب ڈیفینس میں رہتے ہیں، 14 میں سے 10 ایم این اے ڈیفینس کلفٹن میں رہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں ان کو سیٹیں تو مل گئیں، ایم کیو ایم کی نااہلی، ناقص کارکردگی، کرپشن، یا جو تباہی بربادی، آپس کی لڑائی، سارے جواز تھے جس پہ 14 سیٹیں ملنا ایک جسٹیفیکیشن ہو گیا، لیکن پی ٹی آئی بھی تو ریپلیس نہیں کر سکی ہے۔ پانی پر K4 پہ پیپلز صوبائی حکومت اور لاگر ہیڈز تھے، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، اور اب اگر دونوں نے
مسئلے کو حل بھی کیا ہے تو دودھ میں سے مکھی کی طرح وسیم اختر خالد مقبول نکال کے خسرو بختیار آیا اور میٹنگ کی اس نے ایف ڈبلیو والوں کے ساتھ, اور صوبہ حکومت ایم کیو ایم اس میں تھی نہیں. اب ایم کیو ایم کو تو کراچی میں اسٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھا جاتا. اب مجھے بتائیے کہ اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ کیا خالد مقبول ان چیزوں کا رائٹ؟ اب کچھ اور ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ نے خود ہی کہا کہ ایم کیو ایم بٹ گئی, مشکل میں ہے, یا جو بھی معاملات ہیں کئی دھڑوں میں ہیں, مگر آپ کی نظر میں, فاروق ستار کی نظر میں اصل ذمہ دار کون ہے؟ آپ کی غلطی ہے, خالد مقبول صدیقی ذمہ دار ہیں, عامر خان ذمہ دار ہیں, یا آپ پہلے ماضی میں کہہ چکے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کس کا قصور ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا تو ایک ایجنڈا تھا ہی نا شروع سے, یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب چاہے ان کے پاس یہ ریزن ہو کہ کچھ اینٹائی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں, یہ ان کا اپنا ریزن ہے. وہ کہتے ہیں یہ وائلنس کنٹرول نہیں ہو رہا, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایڈمنسٹریٹیولی آپریشن ہی ضروری ہے. تو پھر ہم نے مطالبہ کیا تھا نا آپریشن کا فلور پہ, میں نے کیا تھا 2013 میں. میں تو کہہ رہا تھا کہ آرمی کو بلائیں, ایم کیو ایم کے بانی بھی کہہ رہے تھے, پھر وہ رینجرز آئی اور ایک پولیٹیکلی مینڈیٹڈ آپریشن تھا. ساری پارٹیوں نے, نواز شریف آئے, پر نواز شریف نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک گریوانس ریڈریسل کمیٹی بنے گی کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا وہ کم ہوگا. اچھا, پھر سوشل اکانومک پیکیج ہوگا. اتنے سالوں میں پیپلز پارٹی, اپیکس کمیٹی, سب وزیر اعلیٰ ہاؤس, گورنر ہاؤس میں بیٹھتے رہے. ایم کیو ایم کے زمانے سے, عشرت العباد کے زمانے سے سب ہوتا رہا. لیکن اب ایم کیو ایم بھی اگر اس میں نہیں کہتی تھی کہ کراچی کے پانی کا کیا ہوگا. مصطفیٰ کمال نے K3 دیا 100 MGD, میں نے K2 دیا جب میں صوبائی وزیر اور میئر تھا. اور مشرف نے, مصطفیٰ کمال نے 100 MGD K3 دیا. اب 650 کا K4 ہے, فیز 1 260, پھر 260, پھر 130. اب تو یہ حال ہے کہ آپ تو ابھی کچرے سے ہی نہیں نکلیں گی جو آپ بات کر رہی ہیں, اور یہ آپ کے ٹاک شوز. آنے والے دنوں میں اگر یہ ہیٹ ویو اسی طرح رہی جو ہے, اور ایک ہیٹ ویو آٹم میں آتی ہے ہمارے یہاں, وہ آئی تو آپ دیکھیے گا آپ کے سارے پروگرام پانی پر ہو رہے ہوں گے. جب لوگوں کو پتا چلے گا 12 سال سے کراچی میں ایک بھی قطرہ اضافہ نہیں ہوا, ایک بوند پانی کی سپلائی میں اضافہ نہیں ہوا, تو یہ اب ابھی آنا باقی ہے. دیکھیں میڈیا بھی بیچارہ, جہاں آگ لگتی تو پھر اس کے کیمرے جاتے ہیں نا, تو ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ آگ لگے تو کیمرے بھی جائیں, پھر ہم سب بھی, پھر وہ اس میں دیکھیں کوارڈینیشن کرتے نا. علی زیدی کہتے کہ یار اس وقت ہمارے اختلاف اپنی جگہ, ناصر شاہ سب کہتے ہیں, وسیم اختر, اب وسیم اختر نے بلا وجہ فل ٹاس بال دے دی. سب تماشا, کھلواڑ, یہ ذہنی سیاسی دیوالیہ پن کہ نوٹیفیکیشن ڈائریکٹر گاربیج کا نکال دیں ایک پارٹی کے سربراہ کا. آپ مذاق کر رہے ہیں لوگوں کا, کچرے پہ لوگوں کی توہین کر رہے ہیں کراچی والے, اور اس پر مصطفیٰ بھی دیکھیں انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. پتا تھا یہ ڈرامہ ہے, تو لوگوں پھر کیمرے سارے وہاں لگ گئے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب یہ سب ہو گیا تو وسیم اختر کو پھر اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے, کہنا چاہیے مصطفیٰ چلو تم نے ایگری کیا, آ جاؤ میرے برابر میں بیٹھو, ہم آپس میں کام بانٹتے ہیں. تمہارا ایکسپیرینس مجھے چاہیے کراچی کے لیے, تم اگر سنسیئر ہو, میں نہیں اکیلا کر پا رہا, آ جاؤ. فاروق بھائی کو بھی بلاتا ہوں میں کراچی کے لیے, اور میں نعمت اللہ خان کو بھی بلاتا ہوں, اور ہم اس کے علاوہ فہیم الزماں پیپلز پارٹی کے, ناصر شاہ از ریلیٹیولی میرے خیال میں بہتر آدمی, مرتضیٰ وہاب, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں مختلف پارٹیوں میں لگتا ہے کہ سنسیئر ہیں, سینر ہیں, سمجھدار ہیں, کچھ کنسرن لوگوں کا رکھتے ہیں. اگر اس ٹیم کو, اور مسلم ہانی کمیشن جب پانی کا بنا تھا آپ کو یاد ہے, تو کچھ فلٹر پلانٹس کرا. لیکن فاروق ستار صاحب یہ تو بات ہے, ایکسپیرینس ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ ایکسپیرینس اور ریناؤن لوگ رہ چکے ہیں پاور میں اور نہیں کر سکے کچھ, تو اب نہیں. لیکن اب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں, ایک دوسرے پر بلیم ڈال دیں, تنقید کریں, کہیں کہ 3 مہینے میں 1 ٹائم کراچی کو پہلے صاف کرتے ہیں, پھر ہم سب مل کے مطالبہ کرتے ہیں, ہم سب مل رہے ہیں کہ کیا سسٹم ہونا چاہیے اور کیا ہمارے ریسورسز ہونے چاہیے, کیا ٹیکسز ہمارے ہونے چاہیے. سیلز ٹیکس آن یوٹیلیٹی ایم کیو ایم نے دلایا پروونشل گورنمنٹ. فاروق ستار صاحب سے مزید سوال کریں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. آپ کی سیاست کے بارے میں فاروق ستار صاحب, آپ یقیناً بہت, جب مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میرے کریئر کا آغاز ہو رہا, تو آپ کا انٹروڈکشن مجھے یوں دیا گیا تھا کہ دا موسٹ پاورفل مین ان کراچی, کیونکہ اس وقت جو ایم کیو ایم کے بانی تھے وہ تو کبھی ادھر آئیں گے ہی نہیں, تو یو دا موسٹ پاورفل مین ان کراچی.
Where does that most powerful man stand today? آپ کی سیاست کدھر ہے آج, کنسیڈرنگ کہ آپ اپنا الیکشن بھی ہارے اور اپنے ہی پرانے ساتھی عامر لیاقت صاحب سے ہارے؟ دیکھیں, the most powerful man in all peak times of MKM has been and had been الطاف حسین. الطاف بھائی تھے MKM کے بانی, ٹھیک ہے نا, بھائی بانی تھے. میں دیکھیں, یہ میرے منہ پہ 35 سال سے اگر بھائی ہے تو میں بانی MKM کہوں گا یا بھائی کہہ دوں گا, لیکن میرے عمل سے دیکھیں کہ میں نے اس بھائی سے علیحدگی اختیار کر لی اور آج تک اس کے بعد نہ بات کی, نہ کوئی میرا ٹیلی فونک رابطہ, نہ میرا کوئی فزیکل رابطہ, نہ کسی بھی موڈ آف کمیونیکیشن سے, کیونکہ میری پہلی کمٹمنٹ میرے آباء و اجداد اور ان کے بنائے ہوئے ملک اور ان کی قربانیوں سے تھی. تو میں نے ایک سٹینڈ لیا, انہوں نے لائن کھینچی, میں نے لائن کھینچ دی. لیکن میری روایت میں ہے کہ میں کسی بھائی سے اس کی ایک سنگین غلطی, ملک دشمنی اور ریاست مخالف نعروں کے بعد میں الگ ہو جاؤں گا, تو اس کا مطلب نہیں کہ میں اس کو گالیاں دینے لگوں, سارا ملبہ اس پہ ڈالنے لگوں. ہاں, ہم نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہوا تھا, ہم رائے دیتے تھے, فیصلہ وہاں سے ہوتا تھا, صحیح فیصلہ بھی وہاں سے ہوتا تھا, غلط بھی وہاں سے ہوتا تھا, تو ہم اس سسٹم کو چینج کرتے. اس میں پھر میں بھی ذمہ دار ہوں, اس میں مصطفیٰ کمال بھی ذمہ دار ہیں, انیس قائم خانی بھی ذمہ دار ہیں, عامر خان بھی ذمہ دار ہیں, اور خالد مقبول بھی ذمہ دار ہے, اور وسیم اختر بھی ذمہ دار ہے. لیکن اس سسٹم کے جب فائدے ہوتے تھے تو ہم سب کہتے تھے کہ بھئی یہ ریسپائٹ ہے, ہمارے لیے ریلیف ہے, اور اس سے نقصان ہوتے تھے تو آپ سارا پھر آپ ان پہ ڈال دیں. دیکھیں, انصاف کرنا چاہیے. ہاں, جس نے جو غلط کیا اس کے بعد نو لکنگ بیک, تو سنس دین وی ہیو ناٹ لکڈ, آئی ہیو ناٹ لک بیک. تو میری آنیسٹی پر لیکن اگر یہ ہو کہ اب مائنس الطاف حسین کے بعد ڈر ہے کہ کہیں فاروق ستار بھی سب کو جمع نہ کر لیں, ان کی کریڈیبلٹی بینگ اے برانڈ آف MKM جو پاورفل کا مطلب تھا کہ آئی واز ایکسیپٹیبل, آئی واز کریڈیبل, آئی واز لارجلی کنیکٹڈ وتھ مائی اوپوننٹس ایتھنک ڈیوائڈ لائن, اکراس دی لائن آف ڈیوائڈ, سو ان آل پروونسز. تو وہ MKM کا میں ایک ایسا ایسیٹ تھا ہوں جس کو یہ دل سے قبول کرتے, تو میرے ساتھ ایک وہی بیس ہم 84 کی MKM بناتے, جس میں وہ بگاڑ جو MKM کے بانی کی MKM میں آ گیا تھا اس کو ہٹا کے ہم وہ MKM بناتے جب ہم نے ایک سیکولر, اربن, مڈل کلاس, ایجوکیٹڈ, سیلفلیسلی ڈیووٹڈ ٹورڈز پیپل, ہم وہ پارٹی بناتے. رائٹ. ایک بات فاروق ستار صاحب, کیونکہ آج کل بار بار خبریں آ رہی ہیں عمران فاروق صاحب کی بیوہ کے حوالے سے کہ کوئی ان کا خیال نہیں رکھ رہا, ان کو شدید مسائل ہیں, تو کوئی ہے جو ان کا somebody is looking after her یا کوئی نہیں ہے؟ میں نے ایک آدمی کو یہ ذمہ داری دی تھی جب میں MKM کا سربراہ تھا, اور اس کے بعد بھی وہ میرے امریکہ چیپٹر کے انچارج تھے, اور وہ ان سے رابطے میں تھے اور ماہانہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو سپورٹ کی جائے, جو بیسائڈز وہاں کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ یہ میں نے MKM کا جو لنڈن کا سیٹ اپ تھا ان سے بھی کہا تھا, اس زمانے میں ایگری کرایا تھا جب عمران فاروق کی والدہ وہاں تھی, کہ وہ بھی سپورٹ کرتے رہیں گے. پھر تیسرے نمبر پر, اچھا اب وہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ پھر جو امریکہ سے جو سپورٹ کے لیے کہا گیا تھا وہ بھابھی نے خود منع کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے سپورٹ. پھر اس کے بعد اچانک ہم نے میڈیا پہ اس سٹوری کو دیکھا, تو مجھے نہیں پتا, میرا رابطہ نہیں رہا ان سے ہے. میں نے پھر امریکہ چیپٹر کو کہا کہ آپ دیکھیں ان کو اور لک آفٹر کریں. تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ایک چیپٹر MKM کا, چاہے وہ ابھی بھی کچھ اس میں لنڈن کے ساتھ ہیں نہیں ہیں, جو میرے ساتھ ہیں یا بہادر آباد کے ساتھ ہیں, irrespective of that, عمران فاروق کی اپنی سیکریفائسز ہیں, قربانیاں ہیں, ان کے والدین کی, ان کے والد ابھی انتقال ہوا جب میں گیا, تو وہ بھی اسی گھر میں رہتے ہیں 50 سال پہلے جہاں رہتے تھے, یا 40 سال پہلے, میں بھی اسی گھر میں رہتا ہوں. تو میں نے یہی بات کی, یہ میرے کلاس فیلو تھے عمران فاروق, ان کے والد بھی وہیں رہتے ہیں جہاں رہتے تھے, اور میں بھی وہیں رہتا ہوں. باقی جو لوگ ہیں اور آئے ہیں ان کو دیکھ لے وہ کہاں پر آج رہ رہے ہیں, وہ کہاں ہیں. امریکہ میں بھی ہیں کچھ, آپ نے امریکہ کا ذکر کیا, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ عمران فاروق صاحب کے قاتلوں کا پتہ چلے گا کہ نہیں پتہ چلے گا؟ کوئی فالو کر رہا ہے اس کو کہ نہیں, کسی کو امید ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اب اسکاٹ یارڈ کسی مصلحت کا شکار ہے, یا وہ جینوئنلی یہ فیل کرتے کہ ان کے پاس وہ ثبوت و شواہد ابھی تک نہیں آ سکے ہیں. تو مطلب میں اس پہ کوئی کہہ نہیں سکتا, لیکن MKM کا, میرا, ہم سب کا پہلے دن سے یہ مطالبہ رہا ہے
کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے اور صحیح قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے، خانہ پوری کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور بہتر یہ کہ زیادہ کریڈیبلٹی اگر یو کے میں ہی جو وہاں کی میٹ پولیس ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے، وہی اس سلسلے میں اگر کچھ جینیون پیش رفت کر سکے اور کریں تو میرے خیال میں کریڈیبلٹی پھر زیادہ اسٹیبلش ہوگی. یہاں بھی کوشش کی گئی ہے، کئی لوگ گرفتار ہیں، اسلام آباد میں ATC میں کیس چل رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کریڈیبل نہیں ہے وہ ایویڈنسز جو ان کے پاس ہیں یا جمع ہوئے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بے گناہ کے اوپر الزام نہیں آنا چاہیے. جنہوں نے کیا ہے، جو اس میں ملوث رہیں، بے شک ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو قانون کی نظر میں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ فاروق ستار صاحب فار گیونگ اس ٹائم. بہت اہم باتیں کی فاروق ستار صاحب نے، خاص طور پر کراچی کے اندر جو مصیبتیں ہیں ان سے نپٹنے کا ایک حل انہوں نے یہ بتایا کہ سب اگر اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، سب کو کال دے دی جائے تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے. ڈو گیو می فیڈ بیک. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.